आमिर उस दरवाजे के ऐन बाहर खड़ा था जिसके दूसरी तरफ वहशत का खेल खेला जा रहा था, जिसका एक मंजर वो की होल से देख चुका था। मदहम मदहोशी भरी आवाज़ें अब भी उसके कानों तक पहुंच रही थी। उसने दस्तक के लिए उठाया हुआ अपना हाथ नीचे किया और दबे पैरों से चलता हुआ ड्राइंग रूम की तरफ आया और बाहर की तरफ बढ़ा। मिसिज रहमानी जो गुल खिला रही थी, उससे आमिर का कोई सरोकार नहीं था। वो कुछ भी करे, किसी को भी घर बुलाकर अपना आप सौंपे, मुझे उससे क्या लेना देना। उसने सोचा और लंबे कदमों से बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसका काम उसके शोहर से था। वो उसे अपने प्लॉट की डायरेक्टरी लेने आया था, ना कि उसकी बीवी पे नज़र रखने। यही सोचते हुए वो बाहर आया और टैक्सी पकड़कर वापस हसन के घर की तरफ रवाना हो गया। टैक्सी से उतरकर उसने किराया अदा किया, दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाज़ा फरेहा ने खोला था। उसे देखकर वो मुस्कुराई। इतनी जल्दी आ गए? मुझे लगा बहुत देर लगाएंगे आप। हाँ, जिस बंदे से मुझे काम था वो मौजूद नहीं था, शहजाद ने कहा और उसे नज़र भर कर देखा। वो शायद शावर लेकर बाहर निकली थी। शफाफ चेहरा मेकअप से आरी होकर भी शदाब सा लग रहा था। ऊपरी बदन कमीज़ की बारीकियों से आया हो रहा था। गुनहरे बालों से हल्की सी नमी जाग रही थी और पानी की कई आवारा बूंदें बालों से निकलकर मरमरी गर्दन पर सफ़र करती हुई कमीज़ में जज़ब हो रही थी। ओह, मतलब काम नहीं हुआ? उसने सर हिलाया। चले, कोई बात नहीं, कभी तो वो आएगा, वो बोली और अंदर की तरफ बढ़ी। वो उसके पीछे अंदर की तरफ बढ़ा। वो मोरनी की तरह दिलकश चाल चलती हुई जा रही थी। नाजुक कमर किसी शौक की मानिंद बल खाती हुई महसूस हो रही थी। वो सादा सी ऑफ वाइट कमीज़ और नेवी ब्लू जीन्स में थी। फिटिंग की कमीज़ ने समीन बदन की नज़ाकतों को समेट रखा था। एक एक कदम पर उसका होश रुबा बदन जैसे तरक रहा था, जवानी की लय पे रक्स कर रहा था। आमिर मसहूर सा हुआ। उस लम्हे उसे हसन की खुशकिस्मती पे रश्क आया। इतनी हसीन बीवी उसे मिली थी। वो ड्राइंग रूम में आ बैठी। आमिर साथ ही बैठा था। मैं तो बोर हो गई सुबह से, वो बैठते हुए बोली थी। आमिर मुस्कुराया। बोर नहीं हुई होगी, तुम्हें अपने मियाँ याद आ रहा होगा। वो दबी सी मुस्कुराहट लिए बोला, जी नहीं, घर में अकेले रह रह के बोर हो रही थी मैं। क्या मतलब, तुम्हें शोहर नहीं याद आया? आमिर ने उसे छेड़ा। वो सुर्ख सी होकर खामोश हुई। वो बेहद खूबसूरत थी और सोफे पर बैठी टांग पे टांग चढ़ाए एक अदा से बैठी थी। तुम दोनों की शादी कैसे हुई? फरेहा सवाल आमिर के लबों पे मचला। किस की शादी? तुम्हारी और हसन की शादी कैसे हुई? लव मैरिज थी या अरेंज? अरेंज थी। उनकी मम्मा मेरी मम्मी की दूर परे की रिश्तेदार हैं। उन्होंने मुझे किसी फैमिली फंक्शन में देखा था, फिर वो रिश्ता लेकर आ गई और 2 माह के अंदर अंदर सब हो गया। मैं शादी करके यहाँ आ गई। वो बताती रही। आखिर में उसकी आवाज़ में उदासी सी घुल गई। आमिर चौंका। शायद वो हसन के साथ शादी पे खुश ना थी या फिर उसे मिस कर रही थी, तब ही उदास थी। आमिर ने सोचा। वैसे वो बहुत खुशकिस्मत है, आमिर ने कहा। पर मैं नहीं हूँ खुशकिस्मत, वो दबी आवाज़ में बुड़बुड़ाई, मगर आमिर ने सुन लिया। ऐसे क्यों? तुम क्यों नहीं हो खुशकिस्मत? वो उसके उदास चेहरे पे नज़रें जमा के पूछने लगा। कुछ नहीं, वैसे ही कहा। वो फीका सा मुस्कुराई। लंच किया है आपने या नहीं? वो मौजू बदलने की कोशिश कर रही थी। आमिर ने उसे तिरछी नज़रों से देखा। बताओ, क्या हुआ है तुम दोनों के बीच? उसने ठहरी हुई मध्यम आवाज़ में पूछा। क्या हो जाएगा अगर मैं आपको बता भी दूं तो? आप मेरी तकदीर बदल नहीं सकते। मैं कुछ देर आराम करूंगी। वो उठी और अंदर अपने कमरे की तरफ बढ़ी। आमिर उसके पीछे आया। कमरे में आके वो बेड के किनारे रुक कर मुड़ी। हो सकता है मैं कुछ कर लूं, आमिर ने उसके सामने खड़े होते हुए कहा। कोई कुछ नहीं कर सकता। मुझे अपने नसीब की खराबी का तावान भरना है। वो नफ़ी में सर हिलाते हुए बोली।
تم مجھے بتاؤ تو سہی۔ وہ اس کے قریب ہوا اور اپنے ہاتھ اس کی نازک کندھوں پر رکھ دیے اور انہیں نرمی سے دبایا۔ فریحہ ہلکا سا کانپی مگر ہنوز کھڑی رہی۔ مجھے سونا ہے تھوڑی دیر، وہ ذرا سا کسمسائی۔ تو تم نہیں بتاؤ گی مجھے؟ وہ ذرا سا اور قریب ہوتے ہوئے بولا۔ فریحہ کے جسم پر لرزہ سا طاری ہو گیا تھا جسے وہ اس کے کندھوں پہ رکھے اپنے ہاتھوں سے محسوس کر پا رہا تھا۔ سالوں نہ تھوڑی دیر بہت تھک گئی ہوں، تھوڑی دیر بہت تھک گئی ہوں، وہ بولی۔ اس کے گال دہکنے لگے مگر اس کے ہاتھوں کو اپنے کندھوں سے ہٹانے کی کوشش نہیں کی۔ وہ ساکت سی کھڑی تھی، گالوں پہ ہلکی سی سرخی ہلکولے لینے لگی تھی۔ عامر کی نظریں پانی کی ایک بوند پہ پڑی جو زلفوں کے کناروں سے نکل کر کان کے عقب سے ہوتی ہوئی دودھیا گردن پہ جھومتی ہوئی نیچے کی طرف پھسلی اور دودھیا گردن پہ انکھیڑیاں کرتی ہوئی جا کر کھلے گریبان کی گہرائیوں میں جا چھپی۔ عامر کی نگاہوں نے پانی کے اس ننھے شفاف قطرے کے ساتھ ساتھ سفر کیا تھا جہاں اس کا سفر اختتام پذیر ہوا۔ جوانی کا کھنچاؤ تھا وہاں، اس کی کسی ہوئی چھاتیاں قمیض کی بندشوں میں قید تھی۔ نہ جانے وہ قمیض اس کے منہ زوری کو کیسے سہ پا رہی تھی۔ عامر کا دل کیا انہیں آزادی بخشے دے اور اپنے لمس سے آشنا کرے۔ اس پہ کل رات والی کیفیت طاری ہونے لگی تھی۔ اس نے اپنے ہونٹوں کو دانتوں سے کچلا اور اس سے ذرا دور ہوا۔ یہاں رہنا سچ میں ایک امتحان ثابت ہو رہا تھا۔ تم سو نہیں پاؤ گی، وہ بھاری سی آواز میں بولا۔ کیوں؟ کیونکہ تم ڈر جاتی ہو۔ یاد ہے کل رات کیسے ڈر گئی تھی؟ ہاں، مجھے لگا کوئی باہر موجود ہے اور کھڑکی کھول رہا ہے، تب ہی ڈر گئی، لیکن اس وقت نہیں ڈرتی میں۔ اس وقت نہیں ڈرتی لیکن رات کے وقت ڈر جاتی ہو۔ عجیب بات ہے کیونکہ رات کو اندھیرا ہوتا ہے نا۔ اب میں کھانا بنا لوں، آپ نے بھی نہیں کھایا، میں بھی بھوکی ہوں۔ وہ دروازے کی طرف بڑھی۔ اگر رات کو ڈر گئی تو پھر مجھے آنا پڑے گا کیا؟ اس نے کہا۔ باہر جاتی فریحہ رکی اور مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ آنکھوں میں عجیب سا خمار نظر آیا تھا۔ کیا پتا اگر میں ڈر گئی تو شاید آنا ہی پڑے آپ کو، اس نے کہا۔ عامر نے اسے غور سے دیکھا، وہ تیزی سے باہر نکل گئی۔ عامر نے لنچ فریحہ کے ساتھ کیا۔ وہ دونوں ڈرائنگ روم کے وسط میں پڑے ٹیبل پر آمنے سامنے بیٹھے کھانا کھاتے رہے اور ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ مجھے لنچ کے بعد اپنی ایک فرینڈ کے گھر جانا ہے، فریحہ نے چائنیز رائس کا ایک چمچ نفاست سے منہ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ عامر نے سر اٹھا کے اسے دیکھا۔ کس سلسلے میں؟ اس نے پوچھا اور پانی کا گلاس اٹھا کر لبوں سے لگایا۔ اس کی شادی کی باتیں چل رہی ہیں آج کل، اس لیے میں نے سوچا اس سے مل آؤں۔ اچھا، عامر بولا۔ ہاں، میری کالج کی فرینڈ ہے، بہت پکی والی فرینڈ، بہت شرارتیں کرتے تھے ہم ساتھ میں، اچھا وقت گزرا ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ، وہ اسے بتا رہی تھی۔ عامر اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اس وقت وہ اپنی عمر سے کافی کم لگ رہی تھی، چہرے پہ عجیب سی معصومیت تھی اور گزرے ہوئے سالوں کی خوشگواریوں کے سائے تھے۔ اچھا، چلی جاؤ تم اپنی فرینڈ کے گھر، تمہیں اس کی اتنی یاد آ رہی ہے تو۔ اگر بولو تو میں چھوڑ آؤں گا۔ خود حسن کراچی میں تھا مگر پورچ میں اس کے نئے ماڈل کی گاڑی کھڑی تھی، وہ فریحہ کو اس پہ ڈراپ کر سکتا تھا۔ اس کی آفر پر فریحہ چند لمحے کے لیے سوچ میں پڑ گئی۔ نہیں، یہ مناسب نہیں ہوگا، آپ ابھی تو آئے ہیں تھکے ہوئے اور اب پھر میرے ساتھ روانہ ہو جائیں گے۔ مجھے کچھ نہیں ہوا، صرف اسلم رحمانی کے گھر تک گیا تھا، میں وہ گھر پہ موجود نہیں تھا تو میں واپس آ گیا، میری فکر نہ کرو، میں تمہیں چھوڑ آؤں گا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں لنچ کے بعد تیار ہوں گی اور پھر مجھے ڈراپ کر دینا، فریحہ نے کہا تو عامر نے سر ہلا دیا۔ لنچ کے بعد وہ اپنے کمرے میں جا گھسی اور عامر اپنے کمرے میں آ گیا۔ نہ جانے کتنی دیر یوں ہی گزر گئی کہ دروازے پہ مدھم دستک ہوئی۔ چند لمحے بعد کمرہ پرفیوم کی خوشبو سے مہک اٹھا، اندر آئی تھی۔ آپ ابھی تک یہاں لیٹے ہیں؟ میں تو تیار بھی ہو گئی، دروازے سے کچھ قدم اندر آ کر بولی۔
اس کی آواز پر عامر نے آنکھیں کھولی اور لیٹے لیٹے اسے دیکھا۔ وہ نک سے تیار ہوئی تھی اور ہلکا سا میک اپ کر رکھا تھا۔ مدھم سی نیلی رنگ کی شرٹ گھٹنوں کو چھو رہی تھی۔ سفید رنگ کا چوڑی دار پاجامہ اس کی لمبی سٹول ٹانگوں کو سختی سے جکڑے ہوئے تھا۔ ہاف سلیو کی شرٹ سے اس کی نازک دودیا کلائیاں بے حد بھلی لگ رہی تھی۔ اس لباس نے اس کے متوازن بدن کو بہت خوبی سے سمیٹ رکھا تھا۔ وہ اٹھ بیٹھا۔ یہاں آ کر وہ عجیب سی کش کا شکار ہو گیا تھا۔ وہ اس کے ساتھ ایک ہی چھت تلے رہ رہا تھا جو اس کے دوست کی بیوی تھی اور بے حد خوبرو اور نازک اندام تھی، دیکھنے والوں کی نظروں کو اپنے سراپے سے خیرہ کر دیتی تھی۔ مرد و زن کے درمیان پائی جانے والی قدرتی کشش اسے بری طرح متاثر کر رہی تھی۔ مجھے کون سا میک اپ کرنا ہے؟ میں تیار ہو جانے کے لیے بس 2 منٹ رک جاؤ، عامر نے کہا۔ واش روم میں گھس کے چہرے پہ پانی کے چند چھپاکے مارے اور چہرے کو تولیے سے خشک کرتا ہوا باہر آ گیا۔ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے اپنا معائنہ کیا۔ وہ ہلکی نیلی شرٹ اور پینٹ پہنے ہوئے تھا جس کے سلیو اس نے حسب عادت پیچھے کو موڑ رکھے تھے۔ ان دونوں کا لباس میچ کر رہا تھا۔ یہ بھی ایک اتفاق تھا۔ اس نے شیشے میں ابھرتے اپنے عکس کو دیکھا اور بالوں پہ ہلکا سا ہاتھ پھیر کر مطمئن انداز میں سر ہلا دیا۔ فریحہ پاس کھڑی اسے دلچسپی سے دیکھ رہی تھی۔ چلیں؟ اس نے فریحہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میں تو تیار ہوں۔ جی چلیں۔ وہ باہر کی طرف بڑھی۔ گھر کے تمام دروازے بند کر کے وہ باہر آئے۔ فریحہ نے ہاتھ میں پکڑی گاڑی کی چابیاں اسے تھمائی، جسے تھامتے وقت اس کی انگلیاں اس کے ہاتھوں سے مس ہوئی تھی۔ دونوں کی آنکھیں اس لمحے چار ہوئی۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی تو فریحہ پیچھے بیٹھنے کے بجائے اس کے پہلو میں آ بیٹھی۔ سیٹ بیلٹ پہن لو، اس نے فریحہ سے کہا۔ نہیں، ایسے ہی ٹھیک ہے، وہ بولی تو عامر چونکا۔ کیوں؟ مجھے سیٹ بیلٹ سے الجھن ہوتی ہے۔ اب یہ کیا بات ہوئی؟ بھلا انہوں نے سیٹ بیلٹ لگائی ہے ہماری سیفٹی کے لیے، اور تم کہہ رہی ہو کہ مجھے سیٹ بیلٹ سے الجھن ہوتی ہے۔ وہ اپنی سیٹ بیلٹ لگاتے ہوئے اس سے مخاطب ہوا۔ مجھے سچ میں الجھن ہوتی ہے۔ میں خود کو بندھی ہوئی محسوس کرتی ہوں۔ ایسا لگتا ہے میں نے اپنے آپ کو رسی سے باندھ لیا ہے۔ اور وہ بے بسی سے بولی۔ لیکن اگر میرے ساتھ جانا ہے تو تمہیں سیٹ بیلٹ تو لگانی پڑے گی، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ چلو میں تمہاری سیٹ بیلٹ خود ہی لگا دیتا ہوں۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے بیٹھے ذرا سا اس کی طرف کھسکا۔ وہ ساکت بیٹھی رہی۔ عامر نے اس کے کندھے کے اوپر ہاتھ بڑھا کر سیٹ سے لگی ہوئی بیلٹ تھامی اور اسے اس کے سامنے کی طرف لے جا کر بکل میں ڈال کر کسنے لگا۔ ان لمحوں میں وہ اس کے بالکل قریب آ چکا تھا۔ فریحہ کے وجود سے نکلنے والی مہک اس کی سانسوں میں شامل ہو کر جسم تک رسائی حاصل کر رہی تھی۔ وہ ہلکا سا کسمسائی مگر ہونٹ بھینچے بیٹھی رہی۔ بیلٹ کی پٹی کو اس نے فریحہ کے سینے پر ایڈجسٹ کر کے ہلکا سا کھینچا۔ وہ اس کے بھرپور سینے میں کھپ سی گئی، یوں جیسے جوانی کی منہ زوئی کو لگام ڈالی گئی ہو۔ عامر کی نگاہیں آوارگی کے لیے مچلی۔ اس نے فریحہ کی طرف دیکھا جو دانت پہ دانت جمائے ونڈو اسکرین سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اس نے بیلٹ کو کھینچ کر ذرا اور ٹائٹ کیا۔ اس کا اوپری بدن جیسے شرٹ میں سے ابل پڑنے لگا۔ عامر کی نگاہ وہاں گڑنے لگی، کنپٹیاں سنسنا اٹھی۔ اتنا بھی نہ کھینچیں، ایسے تو میری سانس رک جائے گی۔ وہ کراہی اور شکوہ کناں نظروں سے اسے دیکھا۔ اچھا تھوڑا لوز کر دیتا ہوں۔ عامر نے لمبی سانس لے کر بیلٹ کو ذرا سا ڈھیلا کیا اور اپنی سیٹ پر سنبھل کر بیٹھ گیا اور خود کو پرسکون کرنے لگا۔ اس سے دور رہنا گزرتے وقت کے ساتھ مشکل تر ہوتا جا رہا تھا۔